हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। कल लाहौर में बीकन हाउस यूनिवर्सिटी की एक 20 साला तालिबा रुशान फ़ारूक ने अपनी यूनिवर्सिटी की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पाकिस्तान में ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, इस पर हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था। मुख्तलिफ़ वाक़यात होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ रीज़न्स दी जाती है, तो हमने सोचा आज तफसील से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अतिया साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके हस्बैंड भी हैं असफ़र नकवी साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो अतिया, ये वाक़या हुआ है, एक दफ़ा फिर डिबेट जनरेट हुई कि एक एफ्लुएंट फैमिली की बच्ची है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, क्या कॉजेज़ हैं। उनकी फ्रेंड्स के भी हमने फेसबुक पोस्ट देखी, इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें सब वो कह रही हैं, कुछ कह रहे हैं उन्हें डिप्रेशन थी, कुछ कह रहे हैं उन्हें मेंटल इलनेस थी। उस पर एक अलग से डिबेट छिड़ गई। तो आप क्योंकि डील भी करती हैं, तो आपके ख़्याल में क्या इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं हमारे माशरे में, क्या कॉजेज़ हैं? देखिए जी, ख़ुदकुशी कोई नया वाक़या नहीं है, माशरे में बढ़ रहा है। और कॉजेज़ बहुत सारे हैं, लेकिन आपने क्योंकि प्रोग्राम ओपन किया है बच्ची के हवाले से, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कॉजेज़ के ज़िम्मेदार सोसाइटी होती है। बच्चों ने भी जो सीखा और जो जिस लायहे अमल पे चल रहे हैं, या वो हम ही उसके ज़िम्मेदार हैं, सोसाइटी ज़िम्मेदार है। तो पहली बात तो ये मैं बहुत चाहूँगी कि हम इस बच्ची और इसकी फ़ैमिली के साथ भरपूर रिस्पेक्ट का मुज़ाहरा करें। ये बहुत सेंसिटिव वक्त है, और इस बच्ची ने भी बहुत शदीद तकलीफ़ के आलम में ये कदम उठाया है। सोशल मीडिया या जो लोग इनके अतराफ़ हैं, प्लीज़ बी वेरी सेंसिटिव। हम नहीं जानते कि क्या वजह हुई है, और इसलिए बेहतर है कि कम बात की जाए, और जो बात की जाए वो मोहब्बत से की जाए। नकवी साहिबा, अब पहले हम ये बैठ के बात कर रहे थे, और ये आपके से पूछा भी था कि अगर आप रज़ामंद हैं, अगर हम ये बात अपने ऑडियंस से भी शेयर कर सकें। आपके अपनी फैमिली में भी ऐसा ही केस सामने आया था, आपके बेटे ने खुदकुशी की थी, एंड आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और ज़ाहिर है कि आप मतलब एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख रही हैं, और आप एक इंतहाई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हैं। उस वक्त अब जो गया वो तो गया, अब क्या उनकी ये तो मकसद नहीं होता कि वो किसी को तकलीफ़ दें? तो ये क्या दर्द की इंतहा इस हद तक बढ़ जाती है कि एक इंसान सोचता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुरा हो, कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय कि मैं ये करूं। लेकिन अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो वो किसके पास जाए, क्या करे? या अगर मुझे लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई डिप्रेशन का शिकार है या कोई सुसाइडल थॉट्स हैं, अगर मैं उनको मदद करना भी चाहूँ तो मैं कैसे करूँ, या क्या नहीं करना चाहिए मुझे? आपने बहुत सारे सवालात कर दिए मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर सवाल के साथ जस्टिस कर सकूँ। जी हाँ, मेरे 25 साला बेटे ने 6 महीने पहले अपनी जान ली, और बाय ऑल तमाम शवाहिद ये कहते हैं वो बेइंतहा खुश मिजाज, हाई फंक्शनिंग बच्चा था। हम कहाँ क्या कोताही हुई, क्या वजह हुई कि मेरा बेटा, मैं सिर्फ अपने बच्चे की बात करूं, कि उसको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं ये इंतहाई पर्सनल बात इतने नेशनल फोरम पे इसलिए करना चाहती हूँ कि ख़ुदकुशी एक इंतहाई टैबू टॉपिक है, और एज अ सोसाइटी हम जानते ही नहीं कि इसको किस तरह से अप्रोच करें, इसके इर्द गिर्द ऑकवर्ड हुए बग़ैर बात किस तरह की जाए। ये बहरकैफ़ एक ज़िंदगी का इंतहाई तल्ख़ हकीकत है, और बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न दुनिया में बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, हमारे यहाँ रिपोर्टेड डेटा कम है। मैं ख़ुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे बच्चे से मेरे ताल्लुक़ात अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन क्या वजह हुई कि उसे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ गया।
میں یہ سمجھتی ہوں جو ہم نے بعد میں جن چیزوں جو شواہد سامنے آئے میرے بیٹے کے جانے کے بعد، وہ یہ تھے کہ اس کے اندر یہ احساس کا مائیگی کا تھا جو کہ سوسائٹی سے آیا کہ ہی از ناٹ گڈ انف. اینڈ یہ بچوں میں صرف اس لیے آج یہاں بیٹھی ہوں کہ یہ بچے کس ریٹ ریس کا شکار ہو گئے، کس دوڑ میں سرپٹ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے رہ رہے ہیں. دوسری بات آپ نے پوچھا ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم وہ اسپیس دیں کہ نگیٹو پہلو پہ بات کی جائے. ہمارے یہاں بچوں کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ موڈ بھی خراب ہے چلو موڈ ٹھیک کر لو. امپرفیکشن کی کیا جگہ ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم امپرفیکشن کے لیے بات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ہم وہ اسپیس دے سکتے ہیں. شکر بھیجو، شکر کرنا انتہائی اچھی بات ہے، صبر کرنا اچھی بات ہے، لیکن صبر اور شکر ٹھونسا نہیں جاتا، عمل کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. ہم سکھائیں گے شکر کرنا، صبر کرنا، تو ہمارے بچے سیکھیں گے. لیکن اگر ہم یہ سکھائیں گے کہ صرف اور صرف ریٹ ریس میں بھاگنا ہے. اسکول سے بات کی ہے میں نے، وہ کہتے ہیں وی آر کمپیٹیٹیو اسکولز. جی کمپٹیشن کس سے کر رہے ہیں؟ دنیا تو بہت بڑی ہو گئی نا. کمپٹیشن اپنی ذات، سیلف اویئرنیس. اور اب آپ نے پوچھا سوال ہم کیا کر سکتے ہیں. سیلف اویئرنیس آج جو واقعات جس کے وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اپروچ کیا جا رہا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. کس بات کی کھوج اور کوریت کس بات کی ہے؟ پرسنل انٹیگریٹی، پرسنل سپیس کہاں گئی ہماری؟ یہ وجہ ہوئی ہوگی. جو بھی وجہ ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ ایک بے انتہا قیمتی جان چلی گئی اور ہم اب بھی انتہائی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے. بالکل. تو اصفر صاحب، آپ بھی اس ڈبیٹ میں ہم آپ کو بھی لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں اصفر صاحب کہ انہوں نے بات کی ریٹ ریس کی. یہ جو ہم والدین ہیں یہ کس حد تک پش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ فلانے کا بچہ تو یہ کر رہا ہے اور تم ابھی یہ کر رہے ہو. اس ننھی سی جان یا جو ابھی کنسٹرکشن کے مراحل میں ہے، ایون کالج کا بچہ بھی یا بچی بھی یا یونیورسٹی کا بچہ بھی، اس نے ابھی پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھا، لیکن ہم اپنی محرومیاں، میری اپنی سیکنڈ ڈویژن جو میں نے میٹرک میں لی تھی، اس کا بدلہ میں اس طرح لیتا ہوں کہ میرا بچہ، اچھا تمہارے صرف 80% آئے ہیں، زیغم کے بیٹے کے تو 90% آئے ہیں، تم نیکسٹ ٹائم 91. اب وہ سمجھے بغیر ایک پریشر میں آ گیا ہے. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. میرے آبزرویشن کم از کم یہ ہے. بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. اس میں میں بتاؤں، ہماری سوسائٹی کی عطیہ نے جو بات کی، اس میں انفارچونیٹلی جس سوسائٹی سے ایٹ لیسٹ میں آیا ہوں، انفارچونیٹلی پیرنٹس آر ٹو بی بلیمڈ فار. بہت ماں باپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. بچے کے 6-7 اے آ گئے، 2-3 بی آ گئے، اس کے بچے کو سارے اے آئے ہیں. ہم نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں پیرنٹس کو کہتے ہوئے، ارے بی آ جانے سے بہتر ہے بچہ فیل ہو جائے. میں نے اور عطیہ نے ہمیشہ، ہمارے 3 بچے تھے، عماد ہمارا سب سے بڑا بیٹا تھا، ابھی میں ایک بیٹی ہے شہربانو اور ایک احمد بیٹا ہے میرا 14 سال کا. ہم نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے کہ رزلٹ کی فکر نہیں کرو، جو بھی آتا ہے سی ڈی بھی ہمیں منظور ہے. ہاں ایز لانگ ایز تم نے محنت کی ہو، محنت کرو، اور پھر نہیں ہوا کوئی بات نہیں. ہاں ہمیں یہ ہوا کہ ہاں اس بچے نے محنت کی تھی. بٹ انفارچونیٹلی بچے سے زیادہ آج پیرنٹس پرائیڈ لیتے ہیں بچے کی اچیومنٹ پہ، چاہے اس کے ایز آ رہے ہوں یا وہ سوئمنگ میں فرسٹ آ رہا ہو یا وہ کسی ریس میں آ رہا ہو. دے ٹیک دا پرائڈ اینڈ ٹیلنگ، ہر دنیا کو بتا رہے تھے جی میرے بچے نے تو یہ کیا، میرے بچے نے تو کیا، میرا بچہ فلاں اسکول جاتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہوا. دوسری آپ نے ایک ان نیسیسری پریشر ڈال دیا اس بچے کے اوپر کہ یار آئی ہیو ٹو پرفارم بیٹر.
مجھے کرنا ہے اچھا پرفارم، اگر میں کمتر رہ جاؤں گا اور میں کمتر رہ جاؤں گا، یہ ایک ذہن میں بچوں کے آ جاتا ہے. اس لیے ایک تو کمیونیکیشن ماں باپ کی بچے کے ساتھ کتنی جینون ہے وہ بہت بہت ضروری ہے، کتنی اس میں وہ ہے، اور کتنا آپ بچے کی جس بھی سچویشن میں ہے وہ آپ کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دس از وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں آئی تھنک یو آر فیلڈ. کمیونیکیشن communication ورڈ is از key. کمیونیکیشن. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کمیونیکیشن. ہمارے پاس ماہر نفسیات عطیہ نقوی اور ان کے شوہر اصفر نقوی صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بلا امتیازی طبقہ ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی زندگی ختم کرنے کا جو رجحان ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو پیرنٹس کا جو بیجا دباؤ ہے، ریٹ ریس ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی. دوسرا یہ تھا کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے. بھرے گھر میں بھی بچہ یا کوئی بھی خود کو تنہا محسوس کر سکتا ہے. جان ایلیا کے بقول ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. یہ کمیونیکیشن نہ ہونا کتنا بڑا ناصور ہے؟ مصطفیٰ صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کمیونیکیشن نہ ہونا، بات کہی نہیں گئی اور بات سنی نہیں گئی. بات سنی نہیں جا رہی ہے. بات کہی اس لیے جاتی ہے کہ جواب بھی ہم اپنی حسب منشا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پیرنٹس ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے، ہم سب کے والدین ہیں جنہیں ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بچے بھی، پیرنٹس آر دا لاسٹ پیپل، آخری وہ شخصیات ہوتی ہیں جنہیں ہم کسی بھی قسم کا دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، اور جنہیں پتہ چلتا ہے سب سے آخر میں، جنہیں آخر میں پتہ چلتا ہے. ہم سب یہاں بیٹھے تو والدین سے بات کرنا، والدین سکھا سکتے ہیں دوسروں سے بات کرنا. والدین سکھا سکتے ہیں اپنے آپ کو امپرفیکٹ ہونے دینا. شاید ہم سے کوتاہی ہو گئی، میں سامنے کہہ رہی ہوں، لیکن بچوں سے، میں جتنے بچے جو اپنے آپ کو اس گھوپ اندھیرے میں پا رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ والدین سے نہیں بات کرنا چاہتے، دوست ہیں، احباب ہیں، دکان والے سے بات کر لیں، کسی کو پرچہ لکھ دیجئے، کسی سے بھی، مگر اپنے دل کا غبار باہر نکال دیجئے. جب آپ اس ناسور کو، اس غبار کو باہر نکالیں گے، آپ خود بہتر ضرور محسوس کریں گے اور کہیں نہ کہیں سے راہ نکلے گی. یہ تو آپ اپنی کھڑکیاں خود بیٹو بند کر رہے ہو. لوگ آپ کو سننے والے بھی موجود ہیں. یہ بچی، اس کے والدین سے زیادہ اس وقت کوئی تکلیف میں نہیں ہوگا. ان کے لیے اصفر صاحب، اب اگین اس چیز سے گزرے ہیں، شاید ہمیشہ گزرتے رہیں گے. روشان فاروق کے جو والدین ہیں، اگر آپ ان کو کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں اس وقت، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، چونکہ میں خود یہاں سے گزرا ہوں، یہ جو گریف ہے نا اولاد کو لوز کرنے کا، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی دشمن کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے، یہ گریف جو ہے نا آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا. دس از پارٹ آف یور لائف ناؤ، اینڈ یہ کبھی بھی جائے گا نہیں. کیا کر سکتے ہیں صورت میں؟ گریجولی، بغیر اپنے آپ کو پریشرائز کیے ہوئے، ہلکے ہلکے چھوٹے بیبی اسٹیپس اٹھا کے اس کے ساتھ رہنا سیکھیں، اس کو مینیج کرنا سیکھیں. کیسے کہ میں بھی یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مینیج کر لیا ہے، میں بھی بچوں کی طرح ابھی بھی روتا ہوں اپنے بیٹے کو یاد کر کے، بہت روتا ہوں. لیکن میں آگے دیکھتا ہوں، میرے آگے 2 اولادیں اور ہیں میری. آیا کہ میں اگر اسی غم میں رہ گیا تو کیا میں اپنی دوسری 2 اولادوں کے ساتھ شاید زیادتی نہ کر جاؤں، ان کو وہ اچھی زندگی نہ دے پاؤں جس کا حق ہے ان کو. تو میں عطیہ ایز پیرنٹس، ہم اپنی اسٹرینتھ کو گیدر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک اچھی زندگی کی امید کرتے ہیں.
واقعی کرتے. میرا بچہ ہمارے پاس سے چلا گیا لیکن آیا کہ ہم زندگی سے امید نہیں کرتے. نہیں, ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی پھر امید ہے اور اس کی کوشش میں لگے رہیں گے. یہ گریف تو ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. یہ ایسے ہی اگر آج میری ایک اگر ٹانگ کٹ جائے تو ایک ٹانگ سے زندہ رہنا سیکھوں گا نا, تو اس کے ساتھ بھی زندہ رہنا سیکھنا ہے مجھے. یہ بھی کہنا چاہوں گی, اف آئی کین ایڈ ویری کوئکلی, ان کے پیرنٹس کے لیے, اس بچی کے پیرنٹس کے لیے شرمندگی نہ کیجیے گا. بچی کو تکلیف دی, اپنی بچی کی تکلیف کا احساس کریں, دنیا کی فکر نہ کریں, بالکل دنیا کی فکر نہ کریں. آپ کی بچی کا احساس آپ اب بھی کر سکتے ہیں اور کریں. اس نے بہت شدید تکلیف میں یہ قدم اٹھایا ہوگا اور ہم مل کے, میں اور آپ مل کے کام کریں کہ کسی اور خاندان کو اس وقت سے نہ گزرنا پڑے. اچھا, اس پوائنٹ پر عطیہ ایڈ کر لوں کیونکہ کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی. آپ لوگ تو جس طرح کے پیرنٹس سے اور جیسے پتہ لگا کہ ظاہر ہے بہت کلوز بھی تھے, تو دیر وڈ بی ادر ریزنز ایز ویل کہ لیک آف کمیونیکیشن بالکل ایک میجر ریزن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. کلینکل ڈپریشن ہے. آئی تھنک ایک فیکٹر تو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اگر کوئی بھی چیز ہو. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے بات کی نا کہ دنیا کی بات نہ کریں, معاشرے کی, اور لوگ ہم بڑے بدتمیز اور کبھی کبھی لگتا ہے بہت ظالم لوگ ہو جاتے ہیں. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, اچھا انسینسٹیو, اور مطلب جی گلٹی ایز چارج. میں نے بھی شاید ایسی باتیں کی ہوگی کسی کو, اینڈ آئی نو اٹ, کہ اچھا تمہیں کس چیز کی ڈپریشن ہے؟ تم اچھی سی گاڑی میں جا رہے ہو, تمہیں اچھی سی جاب ہے, یو ہیو اے بیوٹیفل وائف, واٹ ڈو یو ہیو ٹو فیل سیڈ اباؤٹ. یہ ہم باتیں کرتے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ واقعی سفرنگ فرام ڈپریشن, بظاہر سب کچھ صحیح ہے, منہ پہ مسکراہٹ ہے, اندر آپ کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کو بھی ٹوک رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سفر کر رہا ہے؟ وسعت صاحب نے جیسے کہا تھا نا, سن لیجئے بات, اپنی کہنے کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مقصد یہی ہے کہ سنی بھی جائے. ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے, مجبوری طور پر ہم تو سنتے ہیں جواب دینے کے لیے. جی ہاں, ایک بات جو شروع ہم نے کیا تھا کہ وارننگ سائنس ایسے کیسز میں بہت کم ملتے ہیں ہمیں. جی ہاں, تو وارننگ سائنس کیسے تلاش کیے؟ وارننگ سائنس دیکھیے, ایک تو بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے جو ایک عام ڈپریشن ہے جس میں کہ پژمردگی اور فٹیگ اینڈ آل آف دوز تھنگس, لیکن جو ہائی فنکشننگ ڈپریشن ہے جس کو ہم ڈستھائمیا کہتے ہیں, لو گریڈ ڈپریشن, اس میں اچھے دن بھی ہوتے ہیں, برے دن بھی ہوتے ہیں, فنکشنالٹی بھی برقرار رہتی ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا, ایک تو بہت زیادہ ہائی ٹیونمنٹ کی ضرورت ہے, یعنی کہ آپ کے قریبی جو لوگ ہیں خوف سے ان کے ساتھ ٹیونڈ ان نہ رہیں بلکہ توجہ کے ساتھ رہیں. دیکھیے بڑا فرق ہے اس میں کہ آپ ہر وقت خوف سے نہیں یہ کیا کہہ دیا وہ کیا کہہ دیا, نہیں, مگر یہ کہ توجہ اور احساس کے ساتھ کہ اس نے کوئی بات کہی ہے تو پیار سے پوچھ لیا جائے, تم نے کہا آئی ایم کنسرن, کیا وجہ ہے بیٹا, کوئی وجہ ہے, بات کرو, بجائے اس کی کیوں کہی, ہائے یہ کیا کہہ دیا, تب تو وہ نہیں کہے گا. دیکھیے اللہ کا شکر کیا کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ اب ہم ٹریٹمنٹ پارٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہم اس کو, اب جو آپ کا ظاہر پروفیشن ہے اور آپ سیشنز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا نقوی صاحب, ہم نے بات کی کمیونیکیشن کی, ہم نے بات کیا کہ سن لیا کریں. اگر کوئی آپ کو اپنی تکلیف بتا رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مشین ہے جس کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا اور مجھے ضروری اس کو فکس کرنا ہے, یہ ایک ہماری ایک ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی مطلب ناظرین میں سے یا کوئی سن رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے وہ خود ڈپریشن کے مریض ہیں یا ان کے کوئی قریب والے ڈپریشن کے مریض ہیں, تو کس کے پاس جائیں؟ مطلب if I want to get help میں کس کے پاس جاؤں پروفیشنل اگر مجھے ہیلپ چاہیے؟ دیکھیں, فوری طور پہ اگر مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر نہیں میسر ہے, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے, نرس کے پاس جائیے, ہیلتھ ورکر کے پاس جائیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹہلا دے, وہ کہہ دے کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ. اپنے کو ٹرسٹ کریں, کوئی آپ کو آپ سے بہتر نہیں جان سکتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی بھی بے چینی پژمردگی ہے, ایک آدمی نے ہیلپ کرا, کسی اور کے پاس جائیے, 2 کے پاس جائیں, 3 کے پاس جائیں. آپ کوئی نہ کوئی, جب آپ کے اندر جذبہ ہوگا اپنی مدد کرنے کا, آپ کو ہیلپ مل جائے گی. ہیلپ کس طرح ملتی ہے؟ سائیکائٹرسٹ دوائی دیتے ہیں. اگر آپ کسی
मर्ज़ के क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं। डिप्रेशन के भी क्राइटेरियाज़ होते हैं जिस पे दवाई मिल जाती है बहुत आसानी से और बहुत हेल्प हो जाती है। दवाई के कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, इसका ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर दवा दे रहा है, सोच समझ के दे रहा है। दवाई के अलावा अगर आपके मर्ज़ इतना नहीं है कि दवाई दी जा सके तो साइकोथेरेपी, गुफ्तगू के ज़रिए इलाज हो सकता है। लेकिन आपका आम जीपी वो भी आपको भेज देगा, आपको दवाई देगा, आपको सही जगह गाइड कर देगा। बात ज़रूर करें। और कोई अगर आपको कहे कि नहीं ये नहीं है या तुम गलत सोच रहे हो या दूसरे आपके अंदर का मौसम नहीं जान सकते, प्लीज़ अपने ऊपर ख़ुद ट्रस्ट कीजिए। सिर्फ अपनी कामयाबियों को ना उजागर करें, जो अंदर नाकामी या कमी भी है वही आपको असल इंसान बनाती है। एंड रियलाइज कि आप परफेक्ट नहीं और ना ही आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत है। परफेक्ट तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, नथिंग। कोई चीज़ जो असली है वो परफेक्ट नहीं हो सकती। रियल चीज़ों में कभी परफेक्शन नहीं होती, सिंथेटिक चीज़ों में परफेक्शन होती है। बिल्कुल। असफर साहब आप कुछ कहना चाहिए? 2 बातें मैं कहना चाहूँगा, 2-3 बात छोटी छोटी जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो बहुत से लोग जब हमसे ताज़ियत के लिए मिलने आते थे, और आई एम श्योर मुझे उनके वो नहीं, उनकी सिंसियरिटी पे मुझे कोई शक नहीं है, बट ऐसी बातें सुनने में आती थी कि देखो माँ बाप तो हर कुछ करते हैं, बच्चे सोचते नहीं हैं, देखो क्या कर बैठे हैं, माँ बाप का नहीं सोचा किस वज़ीयत से गुजरेंगे। और मैं हमेशा उनसे कहता है क्या आपने ये सोचा है कि मेरा बेटा किस तकलीफ़ में अंदर से गुज़र रहा था? हम अपनी ही बात करें कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है कि बेटा मर गया। कभी उसके पहलू से किसी ने जानने की कोशिश की है कि बेचारा कितनी तकलीफ़ में था इंटरनली? जो भी रीज़न हो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज रीज़न्स, और जो भी रीज़न हो, गलत हो सही हो, लेकिन वो किसी एक तकलीफ़ से गुज़र रहा था एक इंसान, जो वो अपनी जान लेने को तैयार हो गया। एक बात तो ये, तो इससे ना सोचें कि हमेशा देखो हम तो इतना करते हैं फिर भी मौसूद को समझ नहीं आता कि उनका दिमाग, या इट इज़ नॉट अबाउट अस। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ इस जो अभी जो लाहौर में बच्ची का वाक़या हुआ है, एक उनके वालिदैन के लिए भी और मैं सबके लिए पैगाम देना चाहूँगा, इस बच्ची को या मेरे बेटे को इस बात पे ना परखें या इस बात पे ना जजमेंटल हों कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करें, उसकी अच्छी बातों को याद रखें। मेरा बेटा बहुत एक मैं कहता हूँ एक परफेक्ट बच्चा था, और उसने बहुत काम किया है इंसानियत के लिए भी, जो हमें जाके वहाँ बॉस्टन में पता चला। उसकी अच्छी बातों को याद करें, उसकी लेगेसी को फॉरवर्ड लेके चलें, उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें। मैं ये कहता हूँ उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट हिज लाइफ, ना कि उससे जो एक आखिर में एक गलती हो गई या कोई कोताही हो गई या जो भी कुछ हो गया, उसका जो नाम देना चाहें उसके ऊपर उसको जजमेंट उसके ऊपर पास ना करें। वो उसकी शनाख्त नहीं है, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बाकी जो 25 साल की मैं उसको याद करूँ। मेरी ख्वाहिश है, और ये बहुत शायद तल्ख लगेगी बात, मेरी ख्वाहिश है मेरे 2 बच्चे जो और हैं, शहरबानो बेटी और अहमद, वो अपने बड़े भाई के कदम पे चलें, बिल्कुल चलें, 100% चलें। हाँ, ज़िंदगी में हाँ वो गलती ना करें जो उससे बेचारे से हो गई, वो जो अपनी ज़िंदगी की हार गया और की जो जंग हार गया, वो ना करें। लेकिन उसके अलावा वो इतना अच्छा बच्चा था, दुनिया जानती है। मुझे बहुत मेरी तमन्ना है कि मेरे बाकी 2 बच्चे भी अपने बड़े भाई की राह पे चलें। इससे बेहतर बात क्या नहीं हो सकता। वेल, थैंक यू सो मच अतिया नकवी साहिबा, असफर साहब। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। जैसे आपको, हमें और पूरे पाकिस्तान को पता है कि पीटीआई की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हर जगह हेडलाइन ये चल रही है। इन 100 दिनों में क्या अचीव हुआ, क्या नहीं अचीव हुआ, इस पर भी बात चल रही है। और बहुत मुख्तलिफ किस्म के फीतों और फुटों के साथ ये परफॉर्मेंस नापी जा रही है। कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ कई तो पैरों से नाप रहे हैं। ऐसा भी है। कुछ थोड़े से अनफेयर हैं, जैसे कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन की जा रही है कि जी देखें 100 दिनों में एक्सपोर्ट गिने। एक्सपोर्ट की कंपैरिजन इस तरह नहीं होती, वो पिछले साल से होती है। रुपी डॉलर के सामने गिर गया है, लेकिन वो भी आप इस हुकूमत पर नहीं डाल सकते। अच्छा, इसकी फ्लिप साइड भी है कि अगर
کسی کوئی موجہ ہو جاتا اور روپے ایک دم 100 روپے پر آ جاتا تو اس کی بھی کریڈٹ اس حکومت کے 100 دن کو نہیں جاتی. تو اگر کریڈٹ کی جا سکتا تو نیگیٹو بھی نہیں, اگر ڈالنے کے لیے تو ڈال سکتے ہیں, وہ تو ہمارا کام ہے. لیکن اس سکسیس یا فیلئر کو میجر کیسے کیا جائے؟ تو بہت مختلف انیشیٹوز ہیں. حکومت خود تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بہت بڑے کام کیے ہیں, حزب اختلاف کہہ رہی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, صرف یو ٹرنز لی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک صاحب ہیں سلمان سعید خان, جنہوں نے شروع میں ہی ایک خان میٹر کے نام سے ویب سائٹ بنائی تھی, جہاں پر جو وعدے کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اور عمران خان کی طرف سے کہ ہم یہ کریں گے پہلے 100 دن میں, ان کو میجر کیا جا رہا ہے. اب 50 وعدے کیے تھے, مجھے نہیں پتا. ہاں 50 وعدے, یہ جو ڈان میں اچھا 50 وعدے, اوکے سوری مجھے آواز نہیں آئی تھی. اور اب ڈان.com کے ساتھ بھی ان کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے, اور ڈان کی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں تو بہت بڑا آپ کو نظر آئے گا لال رنگ میں, نیا پاکستان ٹریکر. تو آج ہمیں جوائن کیا ہے سعید صاحب نے ہی, تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے. سعید صاحب پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کی میتھڈ کیا ہے, آپ ان کو کس طرح ٹریک کر رہے ہیں, اور پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم زرا صاحب, تھینک یو فار گیٹنگ می آن بورڈ. میں نے اپنا میتھڈ بہت سمپل رکھا ہے. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, میں صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری حکومت ہے ایٹ لیسٹ وہ ہمارے ساتھ کانورسیشن جاری رکھے, کہ جو بھی انہوں نے وعدے کیے تھے. سو عموماً یہی ہوتا تھا کہ الیکشن سے پہلے تو عوام کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, الیکشن کے بعد جو بھی ہو رہا ہے تو عوام تک اس کی ان کارکردگیوں کی رسائی نہیں تھی. تو میں نے بس میتھڈالوجی بہت سمپل رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ جن وعدوں سے ریلیٹڈ ہیں, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ حکومت میرے آئیڈیا کو پسند کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی ایسا ایک ٹریکر کھول دے گی. تو میں اپنے پورٹل پہ یہی کر رہا تھا کہ جو بھی ان کا وعدہ تھا اس وعدے سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز آتی تھی, چاہے وہ ڈان میں تھی چاہے وہ کسی اور نیوز آؤٹ لیٹ میں تھی, حکومت کے کسی بھی ایکشن سے ریلیٹڈ, تو میں وہ نیوز اٹھا کے, کیونکہ وہ ایک ریپوٹیبل سورس ہوتا تھا, تو میں اس وعدے کے کالم میں وہ ڈال دیتا تھا. اور عموماً جو پورا میرا ٹریکر ہے وہ پبلک ڈریون رہا ہے ہمیشہ سے, کیونکہ میں ایک ہی بندہ ہوں, تو میں کتنے نیوز چینل کو فالو کروں گا اور میں کتنے وعدوں کو ٹریک کروں گا. سو مجھے سارے میسیجز, سارے ان باکسز, کامنٹس میں ہماری ہی عوام میں سے لوگوں نے اٹھ کے مجھے بھیجے ہیں کہ یار یہ وعدے سے ریلیٹڈ یہ نیوز ہے, اس وعدے سے ریلیٹڈ یہ نیوز ہے. تو اس سے مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا ہے کہ لوگوں کو کافی پسند آیا کہ اس طرح کرنا چاہیے. اٹ ہیز بین اے ویری کریٹیو وے آف ہولڈنگ. اور آپ کی پکچر کیا بنتی ہے, کیا ہوا؟ اچھا, تو سو آئی ایم اے ویری نیوٹرل گائے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم کیا نام ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو, اس کے انہوں نے کوئی نام نکالا ہوتا ہے, پٹواری ایسا کچھ کہہ رہے تھے, لفافہ پکڑ لیا ہے, ہمارے سے پوچھے نا سر, ہمیں پتہ. ہاں, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم پی ٹی آئی کے فین ہو تو تم نے ان کے بارے میں اچھا ہی لکھنا ہے, تو یو کین ناٹ بی نیوٹرل. لیکن نہیں, میں نے اس کو جس طرح میری میتھڈالوجی ایسی ہے کہ میں کوئی جھوٹی نیوز ڈال ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا اخذ کیا آپ نے بھائی, آپ کا رزلٹ کیا ہے کہ کتنے وعدے کیے, اس میں سے کتنے پورے ہوئے کتنے نہیں ہوئے, وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اب بھی اگر آپ خان میٹر کھولیں گے تو 35 وعدے انہوں نے کیے تھے اپنے 100 ڈیز کے ایجنڈا میں. ان 35 میں سے 22 میں نے ایسے کیے ہیں کہ وہ اچیو ہو گئے ہیں. انٹرسٹنگلی لاسٹ 1 ویک انہوں نے بہت سپیڈ میں ایکشنز لیے ہیں, اور جو بھی وعدے پینڈنگ تھے ان کے بارے میں جلدی میٹنگ کر کے ٹاسک فورس اسائن کیے ہیں اور جلدی کچھ نیوز نکالی ہیں. تو میرے مطابق تو 22 ایسے ہیں جو اچیوڈ ہیں, 7 ان پروگرس ہیں, اور 6 پر بات ہی ابھی نہیں ہو پائی. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب 100 دن پورے ہو جائیں گے تو میں ان 6 جو نہیں شروع ہوئے ان کو بروکن میں ڈال دوں گا, بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ ہم 100 دن میں یہ کام شروع کر دیں گے. سو میرے خیال سے مجھے اس کو بروکن میں ڈال دینا چاہیے کہ 6 وعدے توڑ دیے. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اکانومی میں ایک تھا کہ انہینس ایکسیس ٹو فائنینس فار سٹیزنز اینڈ انڈسٹری. اس کی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی نکالیں گے, اسٹریم لائن ڈیجیٹل ایکو سسٹم پہ ایک پلان بنائیں گے, بینکس میں ڈپازٹ 50% GDP تاکہ ہائر سیونگ ہو سکیں. اس پر انہوں نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کوئی نیوز آئی ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر میں ایسا تھا کہ ایگریکلچر پروڈکٹ مارکیٹ کو یہ لوگ ٹرانسفارم کریں گے, اس کے بارے میں بھی کوئی نیوز نہیں آئی. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ریز کریں, تو میں پھر اس کا جواب دوں. جو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو پورا ہی نہیں ہو پایا. تو میری میتھڈالوجی اس طرح کی ہے کہ جو ان کا ایگزیکٹ ورب انہوں نے یوز کیا ہے اپنے پرومسز میں, سو دے ہیو بین اسمارٹ اباؤٹ اٹ. انہوں نے ہمیشہ وربز اس طرح کی یوز کیے ہیں, انیشیٹ, ایکسپیڈیٹ, انویل.
سو 100 دن میں ہم شروع کریں گے. پھر 5 سالوں والا جو ان کا مینیفیسٹو ہے جب آپ وہ کھولیں گے سو انہی 100 ڈیز کے پرومسز کو ذرا ایکسپینڈ کر کے انہوں نے پیش کیا. سو اکارڈنگ ٹو دیم یہ پرومسز 5 سال میں پورے ہوں گے, 100 دن میں یہ شروع کریں گے ان کو. سو یہ پرومس انہوں نے شروع کیا ہے جو یوتھ سے ریلیٹڈ ہمارے جابس کا ہے. بیکاز اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فارن انویسٹمنٹ لوگوں سے میٹنگس کی ہیں, ورلڈ بینک سے کچھ فنڈنگ اٹھائی ہے, ابھی انہوں نے فیڈرل کیبنٹ میں اس کے بارے میں بار بار ڈسکشنز ہوئی ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بینگ سٹیزن آف پاکستان میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اف دا گورنمنٹ ایٹ لیسٹ اسٹکس ٹو دا پرومسز دیٹ دے ہیو میڈ, ایونچولی دے ول ہیو ٹو ورک آن اٹ بیکاز پیپل آر ٹریکنگ دیم. سو وہ چیز اچھی ہو جائے گی. انٹرسٹنگلی میں نے جب یہ بنایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پی ایم ایل نون کا کہاں پہ ہے, پیپل پارٹی کا کہاں پہ تھے. آج ہمیں بھی یہ سوال پوچھے گئے ہیں. تو میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا کہ آپ اگر جائیں گے khanmeter.com/PPP کریں گے تو پیپل پارٹی کے سارے وعدے آپ کو لکھ جائیں گے. آپ /PMLN کریں گے تو PMLN کے وعدے لکھ جائیں گے. اب میں نے ان کی ٹریکنگ نہیں کی بیکاز دیٹس لاٹ آف ڈیٹا دیٹ ول ٹیک ٹائم, آئی ہیو ٹو گیٹ اے ٹیم آن بورڈ. لیکن میں وہ کمپیریزن کے لیے کر رہا تھا. سو انٹرسٹنگلی دا پرومسز دیٹ دے ہیو میڈ, ٹرسٹ می اف دے اسٹک ٹو اٹ, اینڈ اسٹکنگ ٹو اٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں میں نے خان میٹر کھولا, اب کوئی مانے نہ مانے ایک ریولیوشن سٹارٹ ہوا اس سے, اور گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کے ڈپارٹمنٹ نے خود یہ ٹریکر اپنا بنایا. اب ان کو پتہ تھا کہ 100 ڈیز کے بعد سارے نیوز چینل یہ بات شروع کریں گے کہ ہاں بھائی 100 دن پورے ہو گئے, بتاؤ کیا ہوا. سو بیفور 100 ڈیز کمپلیٹڈ انہوں نے ان چیزوں پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, اور ان کو پتہ ہے کہ 5 سال کے اینڈ پر بھی یہ ڈسکشنز دوبارہ ہوں گی. سو اگر ٹریکر ایگزسٹ کرتا ہے سو اٹس کائنڈ آف اے پولیسنگ دا پولیس, تو وہ لوگ مجبوراً ان چیزوں پہ کام کریں گے. پہلے کوئی ٹریکر ہی نہیں تھا تو کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وعدے کیا تھے اور کام کیا ہو رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ انہوں نے جو سب باقیوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل رکھا ہے ڈیجیٹل. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. ہاں, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارا کام کافی آسان کر دیا, کیونکہ اگر یہ شو کرنا پڑتا تو پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا یار کون سے وعدے کیے ہیں, پھر ہمیں خود کرنا ہوتا. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. فائنلی اچھا آپ کے خیال میں فائنلی اگر آپ میٹر کو 1 منٹ سائڈ پہ رکھیں, یہ اس حکومت کی پرفارمنس آپ کے خیال میں اچھی رہی, بری رہی یا ملی جلی رہی؟ 1 word. میں ہمیشہ دوستوں میں گپ شپ جب ہو رہی ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بیکاز میجورٹی آف دیئر ٹیم از ان دا گورننس فار دا فرسٹ ٹائم, سو دے ڈڈ ناٹ نو کہ دا ریئل گیم از ریئلی ڈیفیکلٹ. سو دے ڈڈ میڈ سم پرومسز جو تھوڑے سے مشکل ہیں. اور میں آپ کو ٹیکنیکلی میں کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا, اف دے وانٹ ٹو بلڈ 5 لاکھ ہاؤسز, 50 لاکھ ہاؤسز کتنے میرے خیال سے 50 لاکھ گھر ہیں, 5 لاکھ گھر ہیں, 50 لاکھ ہاؤسز ان 5 ایئرس. ان کو 2700 گھر بنانے ایک دن میں, یہ کون کرے گا؟ 2700 گھر ایک دن میں نہیں بن سکتے. جی اچھا, بہت مہربانی. میرا خیال ہے کہ سلمان صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, شو کا ٹائم ڈان کا جو سروے ہے وہ بھی اور ان کا خان میٹر بھی ملا جلا رجحان ہے, جزوی کامیابی بھی ہے, کامیابی بھی ہے. بیسیکلی یہ 5 سالہ 5 روزہ ٹیسٹ میچ ہے. ابھی 10 اوور پھینکے گئے ہیں 100 دن کے حساب میں اگر دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈائریکشن میرا خیال ہے ملی جلی سیٹ تو ہوئی, ایسا ہی ہے. تو فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.